बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 सितंबर है और दिन है सोमवार का। एक के बाद एक नई डेवलपमेंट सामने आ रही है। अब इमरान खान साहब की जानिब से बड़ा ऐलान कर दिया गया है और इमरान खान ने डी चौक की कॉल दे दिया है और इसको आप एक तरह से फ़ाइनल कॉल भी समझ सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब तक ये बात पहुँच गई है कि हुकूमत का प्लान ये है कि हुकूमत 7 और 8 अक्टूबर को आइनी तरमीम करवाने जा रही है असम्बली से, कौमी असम्बली से और सैनेट से। तो इसलिए इमरान खान ने 4 अक्टूबर की कॉल दे दी है, डी चौक की कॉल दे दी है और इमरान खान ने ये कहा है कि 4 अक्टूबर को आपने डी चौक पर पहुंचना है और अगर आपको 4 अक्टूबर को डी चौक ना पहुंचने दिया जाए तो आपको 2 दिन चाहे क्यों ना लग जाए, आपने डी चौक पहुंचना है और पीछे नहीं हटना, कोई इजाज़त नहीं लेनी, कोई एनओसी नहीं लेना। और वाज़ेह तौर पर इसको आप इमरान खान की जानिब से फ़ाइनल कॉल कह सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब को पता है कि बिल्कुल लड़ाई जो है वो आखिरी फेज़ में आ गई है। और इमरान खान साहब की एक और भी बड़ी एक डेवलपमेंट हुई है, वो ये हुई है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने इज़हार बरहमी किया है बैरिस्टर गौहर साहब पर, क्योंकि मैंने उस दिन आपको बताया था कि जो अली मीन गंडापुर साहब का वापस आने का फ़ैसला था उससे पहले जो कॉल ऑफ किया था प्रोटेस्ट वो गौहर साहब ने किया था। और इमरान खान साहब को आज जब बताया गया है और बहुत सी चीज़ें इमरान खान साहब को बताई गई हैं कि कोई मेन लीडर जो है वो लियाकत बाग नहीं पहुंचा और कारकुनान पहुंचे हैं, आवाम पहुंचे हैं, लोग निकले हैं। प्रोटेस्ट कामयाब था, शानदार था, ज़बरदस्त था और लोग आपकी कॉल पर निकले हैं, लोगों ने जान हथेली पर आके निकले हैं, फायरिंग हुई है, सारा कुछ साफ़ियों के साथ जो कुछ हुआ है वो इमरान खान साहब को बताया गया है और सारी चीज़ें इमरान खान साहब को बताई गई हैं। तो इमरान खान साहब ने बहुत नाराज़ हुए हैं कि अगर इतना माहौल बन गया था, अगर इतना ज़बरदस्त माहौल बन गया था कि लोग निकल आए थे, तो इमरान खान कहते हैं कि फिर आपको एहतजाज कॉल ऑफ नहीं करना चाहिए था। तो उन्होंने ज़ाहिर है अली मीन गंडापुर को क्रिटिसाइज़ उन्होंने नहीं किया क्योंकि पार्टी का फ़ैसला था कि एहतजाज उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया। तो अली मीन गंडापुर का वापस जाना जो है उसको इमरान खान ने नहीं कहा कि उनको नहीं जाना चाहिए था, उनको आगे बढ़ना चाहिए था। इमरान खान ये चाह रहे हैं कि अगर अली मीन गंडापुर को वहाँ पे रोक लिया था पुलिस ने, वो वहीं पर बैठ जाते, ना पीछे जाते ना आगे जाते और जो पीटीआई की लीडरशिप है उसको ये प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं करना चाहिए था। अब ज़ाहिर है बहुत सी सफाइयाँ आएंगी तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन दुरुस्त बात यही है कि इमरान खान साहब ने बहुत सख्त अल्फाज में जो है वो मुखालफत की है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ख़ास तौर पे। ज़ाहिर है ये फ़ैसला बैरिस्टर गौहर साहब को एक इसका लेनी होगी ज़िम्मेदारी और इसकी ज़िम्मेदारी जो टॉप लीडरशिप है उसके ऊपर आती है, जिसमें से मेन चेयरमैन जो हैं वो बैरिस्टर गौहर साहब हैं। तो इमरान खान साहब ने बहुत सख्त अल्फाज उनके बारे में इस्तेमाल किए हैं और इमरान खान साहब ने कहा कि अब मुझे सफाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं है। और अब इमरान खान साहब ने कहा है कि अब ये टाइम डरने का नहीं, लड़ने का है, ये टाइम पीछे हटने का नहीं, ये आगे बढ़ने का है, ये मफामत का नहीं मज़ामत का है। ये इमरान खान ने कहा है कि आइनी तरमीम का रास्ता रोकने का टाइम है। और अब इमरान खान ने 4 अक्टूबर की तारीख दे दी है और कहा है कि 4 अक्टूबर को डी चौक आपने पहुँचना है। अब होगा ये कि 4 अक्टूबर को ज़ाहिर है उनकी कॉल है, तो 3 अक्टूबर को इस्लामाबाद पूरा सील हो जाएगा, रावलपिंडी सील हो जाएगा, सड़कें बंद हो जाएंगी। और मेरा ये ख्याल है कि अगर 4 अक्टूबर को KPK निकलता है तो KPK वालों को पहुँचते पहुँचते मुझे लगता है 6-7 हो जाएगी और यही वो टाइम होगा जब पार्लियामेंट में आइनी तरमीम का मसौदा जो है वो पेश हो रहा होगा और आइनी तरमीम जो है वो पास कराई जा रही होंगी। और इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि 5 अक्टूबर को जो लाहौर वाला प्रोटेस्ट है उस लाहौर वाले प्रोटेस्ट में जो KPK है वो नहीं जाएगा, सिर्फ वो वहाँ से लाहौर वाले निकलेंगे। और इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे लाहौर का पता है, KPK की जाने की ज़रूरत नहीं है, लाहौर वाले अब खुद ही काफ़ी हैं, लाहौर निकलेगा। और इमरान खान ने कहा है कि लाहौर भी सरप्राइज़ देगा इनको अंदाज़ा नहीं है कि लाहौर इनके साथ क्या करेगा। और इमरान खान साहब ने कहा है कि बाकी भी जो मियाँ वाली, मुल्तान, फैसलाबाद, जहाँ जहाँ एहतजाज का ऐलान किया गया है वहाँ की इमरान खान साहब ने कहा है कि तंजीमों को वो एक्टिव हों, लोगों में जाएँ, डोर टू डोर कैंपेन चलाएं, गलियों बाज़ारों में जाएं, चौकों चौराहों पे जाएं और वो करें, दावत दें और पूरी तरह से वो जो है वो माहौल बनाएं। और इमरान खान साहब ने जो है वो इमरान खान साहब को ये भी बताया गया कि कुछ PTI के जो लीडर्स हैं वो KPK हाउस बैठ रहे और वो अवाम में नहीं निकले, उस पर भी इमरान खान साहब ने बहुत इज़हार बरहमी किया। अली मीन गंडापुर ने बड़े ऐलानात फिर कर दिए हैं, वो क्या हैं वो एंड में आपको सुनाता हूँ। और इमरान खान साहब ने अली मीन गंडापुर की तरह कहा है कि मुल्क अब इनकलाब की तरफ बढ़ रहा है और इनकलाब के लिए आपको किसी NOC की, किसी इजाज़त की, हुकूमत की किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। और इमरान खान ने कहा है कि खुद ही पुरअमन एहतजाज का रास्ता बंद कर रहे हैं जो कि हर पाकिस्तानी के जमहूरी हक़ है। और इमरान खान ने को बताया गया कि कराची में भी ज़बरदस्त जो है वो रैली हुई है और इमरान खान साहब ने कहा है कि इस सारे में उमर अयूब साहब को जो है वो लूप में रखें। और इमरान खान ने कहा है कि ऐसे एहतजाज नहीं होते जैसे आप एहतजाज कर रहे हैं। उसके अलावा इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की
توشہ خانہ 2 کیس میں جو ضمانت ہے، جو کہ ناقابل یقین بات ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ ریجیکٹ ہوتی ضمانت، لیکن جج شاہ رخ ارجمن صاحب نے جو ہے وہ انہوں نے ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دی عمران خان اور بشریٰ بی بی کی. اور مجھے تو خیر اگر جو لوگ میرا ریگولر ویلاگ سنتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ میں شاہ رخ ارجمن صاحب کے بارے میں کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک کمزور جج ہیں. یہ وہ جج ہیں جو عدت والا کیس سن رہے تھے، اور جس دن انہوں نے فیصلہ سنانا تھا اس دن جو خابر مانیکا ہیں اور ان کے وکیل رضوان عباسی، انہوں نے آ کے ان جج صاحب سے بہت بدتمیزی کی تھی، ان پہ چڑھائی کی تھی، اور جج صاحب نے لکھ دیا تھا عامر فاروق صاحب کو کہ میں یہ کیس نہیں سننا چاہتا، اور عامر فاروق صاحب نے بھی ان سے کیس لے کے اور افضل مجوکا صاحب کو بھیج دیا تھا. تو یہ ان کا ایک دن پہلے بھی ایسے ہوا تھا کہ ان کی عدالت میں گیا تو مجھے اتنی شرمندگی ہوئی بطور کورٹ رپورٹر کہ ہم کن عدالتوں کو کور کر رہے ہیں. جس عدالت کے جج کو رضوان عباسی آ کے اور وکیل آ کے سماعت ملتوی کر کے چلا گیا، اور جج صاحب اس کا منہ دیکھتے رہے، اور جج صاحب کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ میرے ساتھ کر کے آ گیا ایک وکیل. اور ظاہر ہے رضوان عباسی صاحب بہت طاقتور ہیں. اب شہر اقتدار میں یہ بات چل رہی ہے کہ محترم عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ رضوان عباسی صاحب کا نام ریکمینڈ کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے لیے. یہ بھی باتیں شہر اقتدار میں جو ہے وہ چل رہی ہیں. اب اس بات میں کتنی ایک حقیقت ہے، کیا ہوگا، یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. تو اب لگتا یہی ہے کہ چیزیں بڑی تیزی سے خرابی کی طرف جائیں گی، کیونکہ عمران خان صاحب نے اب 4 اکتوبر کی تاریخ دے دی ہے. اب ذرا سنیے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب نے کیا گفتگو کی ہے اور کتنی سخت علی امین گنڈا پور صاحب نے گفتگو کی ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ چیزیں اب جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہیں. بھی اپنی طاقت کو جو ہے وہ بے جائے استعمال نہ کر سکے، تو اس پہ ہمارا کام شروع ہے. اچھا، یہ میں آپ کو شروع میں بتا دوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے بہت اہم اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ مزید پولیس ریفارمز لا رہے ہیں KPK میں، اور انہوں نے کہا کہ KPK کی نگران حکومت نے پولیس کو غلط استعمال کیا ہے، پولیس کو جو چار دیواری کا تقدس پامال کروانے کی کوشش کی گئی ہے. اور انہوں نے کہا جو KPK کی روایات ہیں، جو چیزیں KPK میں ایسا نہیں ہوتا جو کچھ KPK پولیس سے کروایا گیا ہے. تو عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ ہم مزید ریفارمز لا رہے ہیں اور ہم پولیس کو بہتر کریں گے. اور یہ کریڈٹ بار علی امین گنڈا پور صاحب اور تحریک انصاف کی KPK کی حکومت کو جاتا ہے کہ 8 فروری کے بعد ایک بھی انتقامی کارروائی انہوں نے نون لیگ پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں کی. اب سنیے علی امین گنڈا پور صاحب کیا کہہ رہے ہیں. انشاءاللہ ہماری جو پولیس ہے پختونخوا کی پولیس، الحمدللہ ہمارا ایک بہت اچھا کلچر ہے، ہماری بہت اچھی روایات ہیں. اور انفارچونیٹلی یہ پچھلے انٹرم دور کے اندر پولیس کو غلط طریقے سے استعمال کیا گیا، جس کا پولیس خود بھی مانتی ہے کہ ان کے اوپر پریشر ڈال کے ان سے وہ کام کرائے گئے کہ شاید جو وہ کرنا بھی نہیں چاہتے تھے. اور ہم خود اس کا، چونکہ ہم وکٹمز ہیں، ہم نے خود اس چیز کو دیکھا ہے. تو انسان جب خود ایک تجربے سے گزرتا ہے تو اس کے بعد اس کو زیادہ اندازہ ہوتا ہے، کسی اور کے زیادہ احساس ہوتا ہے، کیونکہ انسان اس فیلنگ سے گزر چکا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ہمارا اس پہ کام ہو رہا ہے، اور بہت جلد آنے والے 1-2 دن میں ویسے بھی ہم ترامیم کو پیش کر کے تبدیل کرنے لگے ہیں. اور اس پہ جو عدالت کے ہمارے کیسز ہیں اس سے پہلے مختلف اس حوالے سے کیا کیا اس پہ ہونا چاہیے، ان سب کے اوپر بھی مکمل ٹیم بیٹھی ہے، جی صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، ہوم ڈپارٹمنٹ صاحب بیٹھے ہیں. نظر ثانی ہو رہی ہے کہ ان سب چیزوں کو ہم جو آرڈرز آف دا کورٹ ہیں ان کو وتھ گڈ اسپرٹ اینڈ فل اسپرٹ جو ہے ہم ان کو ادھر اپنے ان قوانین میں شامل کریں. تو انشاءاللہ یہ جو ہوا ہے ہم بالکل اس چیز کے حق میں نہیں ہیں، اور انشاءاللہ جو لوگ ایسا کریں گے ان کو سزا بھی دی جائے گی. اور انشاءاللہ ایک ایسا نظام انشاءاللہ لانے والے ہیں ہم 1-2 دن میں انشاءاللہ آ جائے گا، آپ دیکھ لیں گے سب کہ جس کے اندر ایک فل پبلک سیفٹی جو ہے پروٹیکشن وہ لازمی ہے. اس کے اندر قانون کے اندر رہ کر قانون کے مطابق ہی کوئی کارروائی کر سکتا ہے، قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے. اچھا مجھے صاحب یہ بتائیں کہ ایک بار پھر PTI نے 3 جلسوں کا اعلان کر رکھا ہے، فیصل آباد میں، ملتان میں، میاں والی میں. تو خیبر پختونخوا کے قاتلات اور عوام کون سے جلسے میں شرکت کے لیے روانہ ہوئی، یا اس دفعہ کوئی پلان نہیں ہے؟ دیکھیے جلسے تو ہمیں چھوڑ ہی رہے لوگ، NOC دے بھی دیتے ہیں تو جو حال کرتے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہے. یہ ایک غیر جمہوری طریقے سے آئی ہوئی ایک غیر جمہوری حکومت ہے، فارم 47 کے تحت آئی ہوئی حکومتیں ہیں یہ. اور یہ لگاتار ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ جس سے یہ پاکستان کی جمہوریت کو نقصان نہیں دے رہے، بلکہ پاکستان کی جمہوریت کو ختم کر دی ہے. اپنے آپ کو جمہوری پارٹیاں کہنے والے جب ایسی آئینی ترمیمیں کریں گے جس سے وہ آئین کو تباہ کر رہے ہیں تو ان سے کیا امید ہو سکتی ہے. تو جلسہ تو یہ چھوڑ نہیں رہے. ہماری اپنی پروٹیسٹ ہے پیسفل انشاءاللہ اناؤنس ہوئی ہیں، ہم کریں گے. جہاں جہاں پہ ہمیں حکم ملے گا جانے کا انشاءاللہ ہم وہاں پہ جائیں گے، اپنا کردار ادا کریں گے. یہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں، یہ تشدد کرتے ہیں، یہ آنسو گیسوں کے ساتھ اب گولیاں چلانا شروع ہو گئے ہیں. اور لیکن یہ گولیاں، یہ آنسو گیس، یہ تشدد ہمارا ٹائم ضائع کر کے ہمیں لیٹ تو کر سکتا ہے، لیکن اپنے مقصد سے ہمیں ہٹا نہیں سکتا. یہ چیز ان کو سمجھ آ جانی چاہیے. ہمارا ایک مقصد ہے اس آئین کی پاسداری، آئین کا تحفظ، قانون کی بالادستی، پاکستان میں حقیقی جمہوریت. یہ ہمارا ایک مقصد ہے، ہمارا ایک نظریہ ہے. اسی نظریے کی وجہ سے ہمارے لیڈر عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہے، بے گناہ جیل میں ہے، کوئی کیس نہیں ہے ان کے اوپر. ہماری پارٹی کی خواتین جیلوں میں ہیں، ہمارے لیڈرشپ کے اور لوگ جیلوں میں ہیں، ہمارے مزید لوگوں کے ساتھ جو کیا جاتا ہے ہم اس مقصد سے نہیں ہٹیں گے. یہ ہمارا نظریہ ہے اور انشاءاللہ اس کے اصول تک ہماری تحریک جاری رہے گی.
دفاع کے وسائل استعمال ہو رہے ہیں جلسوں میں، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ ثابت کر لیں، ثابت، میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی ضلع کا کوئی بھی بندہ کہہ دے کہ آج تک ایک گاڑی یا یہ ویسے بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، علیم گنڈا پور صاحب واضح کر رہے ہیں کہ ایک بھی آپ ثابت کر دیں کہ KPK کی حکومت کے وسائل استعمال ہو رہے ہیں تو وہ اس پہ چیلنج کر رہے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، آگے سنیے. ٹرانسپورٹ ڈالی اس نے. ہاں میں وزیر اعلیٰ ہوں صوبے کا، جب میں موو کروں گا تو میرے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ڈالے گا تو اس کے لیے اگر میرے پاس کوئی مشینری ہے تو میں دھمکے کی چوٹ پہ استعمال کروں گا، کسی کا باپ بھی مجھے نہیں روک سکتا. ہاں باقی گاڑیاں میری، ورکر میرا، کھانا میرا، پیٹرول میرا، ٹرانسپورٹیشن میری. اگر میں BRT کی بسیں لے کے جاتا نا پھر آپ کہتے ہیں وسائل استعمال ہو رہے ہیں. میں پرائیویٹ وہیکلس کو لے کے جا رہا ہوں، آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں. میں اپنی ذاتی گاڑی، میں جب بھی گیا ہوں آپ ویڈیو نکال لیں، یہ جو گاڑی میں جاتا ہوں یہ میری ذاتی گاڑی ہے، میری آج سے نہیں ہے. یہ جو آگے کنٹینر کھڑے کرتے ہیں، آگے جو راستے روکتے ہیں، وہ کس کے وسائل استعمال کر رہے ہیں؟ وہ ناجائز استعمال کر رہے ہیں وسائل. میں ایک کنٹینر کے بالکان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کب تک اس طرح خاموش رہیں گے، غلام بنے رہیں گے؟ پولیس کا کام کیا ہے کہ آپ کنٹینر روک لیتی ہے اور آپ سے چابیاں لے کے چلی جاتی ہے. کیا پولیس کا یہ کام رہ گیا؟ یہ پنجاب پولیس کو میں دوبارہ وارننگ دے رہا ہوں. اس دن تو میں نے چھوڑ دیا ہے تم لوگوں کو، اپنے ورکروں سے میں نے چھڑوایا ہے اور اس کے لیے مجھے میرے لوگوں کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے. میں تمہیں بتا رہا ہوں، تمہارے بچوں کا احساس کیا ہے ہم نے، تمہاری فیملیز کا احساس کیا ہے ہم نے. اگر تمہیں ہمارے لوگوں کے بچوں کا اور فیملیز کا احساس نہیں ہے تو اگلی دفعہ اگر تم ہتھے چڑھو گے، خدا کی قسم میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. تمہیں لے کے یہاں پہ آؤں گا اور پھر تمہیں بتاؤں گا کہ تم اگر قانون کو توڑ کر کسی پہ ظلم کرو گے، جبر کرو گے، کسی کا غلط حکم مانو گے اور اس کے بعد تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو اس لیے کوئی بھی کسی کا غلط حکم نہ مانے. سب سے پہلے انشاءاللہ میں جو امینڈمنٹ کر رہا ہوں ایکٹ کے اندر، آپ دیکھیں گے کہ میں اس میں لاؤں گا یہ چیز کہ اگر وزیر اعلیٰ بھی غلط بات کرتا ہے آپ کو، سب سے پہلے میں غلط بات کرتا ہوں تو آپ نے غلط حکم وزیر اعلیٰ کا بھی نہیں مانا، اور میں اس کو قانون کے اندر ایکٹ کے اندر پروٹیکشن دوں گا کہ ایسے بندے کو اگر وہ نہیں مانتا نہ کوئی اس کو نکال سکتا ہے، نہ ایسے پولیس والے پہ کوئی ایکشن کر سکتا ہے، نہ اس کو سسپینڈ کر سکتا ہے، نہ اس کو ٹرمینیٹ کر سکتا ہے، بلکہ میں ریوارڈ کروں گا ایسے بندے کو جو قانون کے ساتھ کھڑا ہوگا اور ہمارے ایکٹ میں شامل ہوگا کہ ایسا بندہ جو قانون کی پاسداری کرے گا، ایسا افسر، ایسا پولیس کا سپاہی جو قانون سے ٹھہرے گا، انشاءاللہ اس کو ہم ریوارڈ کریں گے کہ شاباش، یہ ہے تمہارا کام، یہ ہے تمہارا وہ حل جو تم نے لیا ہے انشاءاللہ. تو یہ نظام ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اور یہ جو انشاءاللہ یہ رکاوٹیں اور یہ ڈال رہے ہیں جس طریقے سے غیر قانونی طور پر، خوش شرمندہ ہو رہے ہیں. یہ ٹی وی پہ بیٹھ کر ڈرامے کرنا، جی راستے کھولے ہوئے تھے، لوگ اندھے نہیں ہیں. تم یہ کچھ چینلوں کو تو بند کر سکتے ہو، وہ بھی زبردستی اور جبر سے بند کرتے ہو کہ نہ دکھاؤ، لیکن تم لوگوں کے منہ بند نہیں کر سکتے، لوگوں کی آنکھیں بند نہیں کر سکتے. انشاءاللہ پوری قوم جانتی ہے کس کا کیا کردار ہے، کون کیا کر رہا ہے اور کون کس طرح اس ملک کو، اس قوم کو لے کے جا رہا ہے، اور اس سے پہلے کس نے اپنی حکومتوں میں کیا کیا وہ بھی سب کے سامنے ریکارڈ پڑا ہوا ہے انشاءاللہ. تھینک یو. سر یہ بتائیں کہ بخاری کے دوسری میں وہ لشکر لے کر آ رہے ہیں پنجاب میں، اس میں بخاری سے ہے آپ کی حوالے سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے ورکروں کو لشکر، مجھے کہو دہشت گرد. ذرا یہ عظمیٰ بخاری صاحبہ، یہ تم کہتی ہو نا کہ جلسے تم پختونخوا میں کرو، پختونخوا میں کیوں جلسے کروں؟ یہ تمہاری جو وزیر اعلیٰ بیٹھی ہوئی ہے، اس کی طرف ویڈیو نکالے نا میرے بھائی، سوشل میڈیا والوں اور اس والوں. یہ جب اس کا باپ تو علاج کرنے کے لیے لندن گیا ہوا تھا، جیل میں بھی نہیں تھا، میرا تو لیڈر جیل میں ہے اور ناجائز اللیگلی. تمہارا باپ تو چوری کر کے ثابت ہو کہ انہی فلیٹوں میں جن میں سزا ہوئی تھی جا کے انہی فلیٹوں میں رہ رہا تھا. تم جو جلسے کر رہی تھی پنجاب میں، تمہیں تو کبھی منع نہیں کیا. تم نے سارا دن کھڑے ہو کے میں لفظ یوز کرتا ہوں، پھر کہتے ہیں عورت کارڈ. عورت کارڈ کیا ہے؟ میری خواتین جیل میں عورتیں نہیں ہیں کہ پورے پاکستان میں ایک عورت یہ مریم نواز رہ گئی ہے؟ یہ جو اس وقت کو الفاظ استعمال کر رہی تھی ذرا وہ بھی دکھاؤ. وہ کہتے ہیں تم ناچو تو فیشن، ہم ناچے تو مجرا. او بھائی یہ کام نہیں چلے گا. یہ ایک ملک میں ایک ریاست میں دو دستور نہیں چلیں گے. یہ جو ہمارا نعرہ تھا دو نہیں ایک پاکستان ہم ثابت کریں گے. اور ہمارے ٹائم میں بلاول نے دھرنا دیا، ریکارڈ پہ ہے، کسی نے روکا اس کو. پھر اس کے بعد یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے دھرنا دیا، کس نے روکا؟ پھر PDM نے دیا. اب کل آپ سنیں ذرا، کل کی بات کے بعد کیا منہ میں رہ گیا ہے جب مولانا فضل الرحمان نے یہ کہہ دیا کہ مجھے آ کے بلایا ہے اور مجھے آ کے بولا ہے کہ عمران خان کی حکومت گرانی ہے، اور ساتھ یہ کہا ہے امریکہ کا پریشر ہے. وہ ثابت ہو گیا ہے، وہ قوم ثابت ہو گیا ہے جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں. عمران خان کہہ رہے ہیں نکلو غلامی سے، ہم کسی امریکہ کے غلام نہیں ہیں. جو امریکہ کے غلام ہیں وہ جائیں امریکہ، یہ 25 کروڑ عوام غلام نہیں ہے. اس کے بعد اب جواب دے نا. اب جواب کیوں نہیں دے رہے اس بات کا مولانا فضل الرحمان کی؟
وہ لوگ زندہ ہیں, مر تو نہیں گئے, آئے جواب دیں. اور مولانا صاحب آپ نے بہت دیر کر دی, کچھ اور بھی آپ کے دلوں میں راز ہیں وہ بھی آپ بتا دو. آپ نے کھڑے ہوئے کہا تھا کہ عمران خان کی حکومت میں نے گرائی ہے, آج آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے گرائی ہے, آپ بھی اس کے اداکار بن گئے. چلو پھر بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ضمیر جاگ گیا ہے, لیکن کچھ اور باتیں بھی آپ کے پاس ہیں وہ بھی کریں, کیونکہ یہ نظام اس کے بعد کہ آپ نے خود کہہ دیا ہے کہ امریکہ کے کہنے پہ آپ نے عمران خان کی حکومت گرائی ہے, مطلب عمران خان ٹھیک تھا, عمران خان سچ کہہ رہا تھا. وہ انسان نے وہاں پہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نے گرائی حکومت, یاد ہے آپ کو؟ امریکہ نے نہیں گرائی. آج وہ مان گیا کہ میں نے نہیں, امریکہ نے گروائی. اور کس کے کہنے پہ گروائی؟ سارے کے سارے اعلی کار سامنے آ گئے ہیں. ہم غلام نہیں ہیں, ہم آزاد ہیں, اور انشاءاللہ آزادی کے ساتھ اپنی آزادی کے لیے اس تحریک کو جاری رکھیں گے, اپنا حق لے کے دم لیں گے, اور جب تک ہمارے اندر سانس ہے کسی کا باپ یہ نہیں روک سکتا. تھینک یو. بہت سخت انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی ہے, بہت سخت گفتگو کی ہے, اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ چیزیں کس طرح آگے بڑھ رہی ہیں. اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ علی امین گنڈا پور کو جو عمران خان نے اب کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور آئے گا اسلام آباد, پہنچے گا تو علی امین گنڈا پور پہنچیں گے, کے پی کے پہنچے گا. اور یہ جتنی سخت گفتگو کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور, اس سے کے پی کے میں ان کی پاپولیرٹی بھی اور بڑھے گی, ان کے ساتھ لوگوں کی کمٹمنٹ بھی بڑھے گی, اور لوگ ظاہر ہے کے پی کے کا کلچر بھی ہے کہ وہ اس طرح سے ایک سخت انداز میں کی گئی بات, اگریسو کی گئی بات, اور وہ بھی عمران خان کی کال پر یا اس سے کمٹمنٹ کے لیے سخت کی گئی بات کو وہ پسند کرتے ہیں. تو یہ بات بہت واضح ہے کہ کے پی کے نکلے گا, علی امین گنڈا پور نکلیں گے. اور راولپنڈی اسلام آباد والوں کے لیے بہرحال یہ ایک بری خبر ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت جب بھی پی ٹی آئی کہیں پروٹیسٹ کا اعلان کرتی ہے تو حکومت ایک دو دن پہلے خود ہی پورے شہر کو بند کر دیتی ہے. تو اب یہ واضح ہے کہ پنڈی بھی بند ہوگا, اسلام آباد بھی بند ہوگا, موٹر ویز بھی بند ہوں گی, جی ٹی روڈ بھی بند ہوگا, اٹک کا پل بھی بند ہوگا, سارے راستے بند ہوں گے. لیکن اس بار حکومت کو بڑی مشکل ہو جائے گی کہ عمران خان صاحب نے جو کہہ دیا کہ 2 دن بھی لگیں, تو اب اگر وہ کہیں پہ آگے پڑاؤ ڈال لیتے ہیں اور حکمت عملی کے تحت, تو آپ کب تک اسلام آباد پورے کو بند رکھیں گے ایسے ٹائم کے اوپر جب ایس سی ہونے جا رہی ہے, جب پوری دنیا کے ان ممالک جنہوں نے پاکستان آنا ہے ان کی نظریں پاکستان پر لگی ہوں گی. تو یہ ہے صورتحال. دیکھتے ہیں. ابھی آپ وہ منیب اختر صاحب کا خط بھی آ گیا سامنے, اس پہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کرتے ہیں. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں. اللہ سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.